अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान महराज हबीब। पीटीआई जे अॻुवाणनि जे गिरफ़्तारियुनि जो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे ऐं काल्ह पीटीआई जे सीनियर अॻुवाण फवाद चौधरी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी काल्ह राति साम्हूं आई ऐं मामिलो हो इलेक्शन कमीशन ते तनक़ीद जो। उन ते केस दाख़िल कयो वियो हो, जंहिं बाद फवाद चौधरी खे लाहौर मां गिरफ़्तार कयो वियो ऐं काल्ह इहे ख़बरूं बि साम्हूं आयूं त इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जो बि इम्कान आहे। इन दौरान ई सॼो ॾींहुं इहो मामिलो हलंदो रहियो। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई तरफ़ां दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई ऐं उन सां गॾोगॾु इस्लामाबाद में ही केस दाख़िल कयो वियो, जंहिं बाद फवाद चौधरी खे इस्लामाबाद मुंतक़िल कयो वियो आहे। इन वक़्तु इमरान ख़ान तोड़े पीटीआई जा मुख़्तलिफ़ अॻुवाण इन गिरफ़्तारी जी न सिर्फ़ मज़म्मत कनि पिया, पर इहो वाज़े तौर ते ॿुधाइनि पिया त मुल्क अंदरि क़ानून ऐं इंसाफ़ नाहे। जेका सूरत हाल 2018 खां 2022 ताईं नज़र आई, जंहिंमें मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी जा सभई तक़रीबन सीनियर अॻुवाण गिरफ़्तार थिया। उन वक़्तु इमरान ख़ान पाण इहो ॿुधाईंदो रहियो त हिननि खे जेलनि में बि सहूलियतूं न ॾियणु घुरिजनि। मुसलसल हिकु डिघी कैंपेन हली ऐं उन में जेके सीनियर अॻुवाण हुआ ॿिनि वॾियुनि पार्टियुनि जा, मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी जा, उन्हनि जूं गिरफ़्तारियूं बि थियूं। उन बाद जॾहिं सूरत हाल तब्दील थी त हाणे जेको गिरफ़्तारियुनि जो वारो आहे उहो पीटीआई जे अॻुवाणनि जो नज़र अचे पियो। उन खां अॻु में केतिरियूं गिरफ़्तारियूं पीटीआई जे अॻुवाणनि जूं थी चुकियूं आहिनि ऐं हीउ सिलसिलो इहे वाज़े लॻे पियो त ईंदड़ ॾींहंनि में अञा वधंदे नज़र ईंदो। सियासी जेके केस आहिनि उहे इस्तेमालु हिक ॿिए ख़िलाफ़ करण जो जेको रवाजु आहे उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन सां गॾोगॾु इहो ॻाल्हाईंदासीं जेको पीटीआई जो पंहिंजो रवैयो 2018 खां 2022 ताईं तक़रीबन 3.5 साल रहियो। मुख़्तलिफ़ जेके मुख़ालिफ़ अॻुवाण हुआ, मुख़ालिफ़ सियासी लीडर हुआ, उन्हनि जे हवाले सां पाण उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरियां ॾिसूं था हिन सॼे मामले ते अॼु मरियम औरंगज़ेब पारां छा चयो वेठो। ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी ही मामिलो गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां पाकिस्तान अंदरि हलंदो रहे थो ऐं उन में जेके बि सियासी पार्टियूं हुजनि थियूं, जॾहिं ख़ासि तौर ते अपोज़िशन में हुजनि थियूं त उन्हनि ख़िलाफ़ इन क़िस्म जा न सिर्फ़ु केस थियनि था, गिरफ़्तारियूं बि थियनि थियूं। इमरान ख़ान जी पंहिंजे हुकूमती दौर दौरान राणा सनाउल्लाह जो मशहूरु ज़माना केस ऐं उन सां गॾोगॾु अहसन इक़बाल, नवाज़ शरीफ़, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ़, पीपल्स पार्टी तरफ़ां आसिफ़ अली ज़रदारी, फरियाल तालपुर ऐं उन समेत जेके मुख़्तलिफ़ पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवाण हुआ, उन्हनि जूं गिरफ़्तारियूं बि थियूं ऐं उहे जेके पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हुआ उहे बि असांखे वाज़े तौर ते नज़र आया। नेब जो जहिड़े तरीक़े सां इस्तेमालु कयो वियो, उहे सभु शयूं बि असां ॾिठियूंसीं। हीउ जेको सिलसिलो आहे इन जा बुनियादी तौर ते कारण कहिड़ा आहिनि ऐं सियासी पार्टियूं जेके बार बार पंहिंजे ग़लतियुनि खे वर्जाइनि थियूं, उन्हनि खे इन मां छा सिखणु घुरिजे, ख़ासि तौर ते पीटीआई खे छा सिखणु घुरिजे, इन गिरफ़्तारी जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे लाहौर मां सीनियर वकील आहिनि मोहतरम जनाब एडवोकेट इश्तियाक चौधरी साहब। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। फोन लाइन ते असां सां गॾु सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार शाहीन कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाहीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलमान आबिद साहब भी असांखे फ़ोन लाइन ते ज्वाइन किया आहे, जेके भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। सलमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाहीन साहब, मैं आपसे शुरुआत करूँगा आज के प्रोग्राम की। बताइएगा, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, उसके बाद पीटीआई का रद्द-ए-अमल और हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल, इस पर आप क्या तज्जिया करेंगे? देखिए जी, मैं तो हमेशा जमहूरियत की बात करता हूं और समझता हूं और कमिटमेंट है और इसी से मुताल्लिका जुड़ी हुई बात आज़ादी इजहार की है। लेकिन आज अलमिया ये है कि और फिर भी मैं जमहूरियत की और आज़ादी इजहार की बालादस्ती की बात करूंगा, लेकिन हमें तमीज़ करना होगा कि फाशिज्म और अनार्की और एजिटेटर जो है माहौल, उसको किसने क्रिएट किया। मैं समझता हूं कि इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान इस तरह के जो हैं फवाद चौधरियों को और दीगर परवेज इलाहियों को कि भाई इस तरह से कोई माशरा जो इस वक्त बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से दुचार है कि सूबा सिंध के अंदर लोग ठंडे पानी में आज भी मौजूद हैं, घर टूटे हुए हैं, खाने पीने की अशिया नहीं है, अवामुल नास के लिए अशियाए खुर्दनी बिल्कुल हासिल नहीं की जा सकती और जो तबका बिल्कुल नीचे लोअर मिडिल क्लास है उनका तो सर्वाइवल का मसला है और ऊपर से मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं पता कि जिस शख्स को बकौल इमरान के उसको जनरल बाजवा ने मुंतखब करके कुछ और बताया, बाद में बकौल उनके के धोखा दे दिया, तो वो ये करना क्या चाहते हैं जब कभी किसी जमहूरी जद्दोजहद और होती है।
اپنی ذات کے اقتدار کے لیے وہ اسمبلیاں توڑوا رہے ہیں کہ چونکہ وہ نااہل ہو گئے قومی اسمبلی سے، اور کوئی بھی پروسیس جو ہے جو جمہوریت کے لیے، عوام الناس کے لیے، کسی معاشرے کے لیے ہوتا ہے اس کو وہ کر رہے ہیں. یہ بڑی باریک لائن ہے. میں نے بہت دیکھا ہے کہ آج کچھ اینکروں کے جو ظاہر ہے کہ ان کے کلب ممبر ہیں اور پروکسیاں ہوتے ہیں، بڑے اداس ہیں، لیکن ہم تو ہمیشہ آزادی اظہار کی بات کریں گے کہ بھئی کیا اداروں کے بغیر کسی جمہوریت کا تحفظ ہو سکتا ہے کہ روزانہ اٹھ کر آپ ہر ایک کو چیلنج کر رہے ہوں. آج ایک اینکر صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی انہوں نے جو ہے ان کے بارے میں، الیکشن کمشنر کے بارے میں بات کی ہے، فوج کے بارے میں تو نہیں بات کر دی. بھائی عزت و تکریم اور سلامتی کی باتیں سیاستدان جو ہیں وہ وین گارڈ ہوتے ہیں، وہ ہرابل دستہ ہوتے ہیں معاشرے کو لے جانے کے لیے. اور اگر وہ لوگوں کے اندر اسی طرح بدتمیزی اور ایجیٹیٹر اور انارکسٹ ٹینڈنسیاں پیدا کر دیں تو معاشرہ انتشار کی طرف جاتا ہے. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان کے خلاف کیس کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی محسن نقوی کو جو ہے سی ایم نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ اسے کورٹ کے اندر جائیے. جو دعویٰ 2 دن سے آپ کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، وہاں پہ تو آپ گئے نہیں ہیں. ہر وقت بدتمیزی سے سرخیوں میں رہنا. آج بھی دیکھیے بدقسمتی سے وہ لوگ سرخیوں میں ہیں. یہ میں نے ضیاء الحق کے دور سے دیکھا کہ وہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے تھے کہ وہ تو پارٹی الیکشن نہیں کراتے اور مارشاء اللہ کے حامی ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو خود جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوں اور سلیکٹڈ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ کوئی توازن برقرار رکھیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس طرح کے عدم استحکام کی صورتحال چلتی رہی اور ڈالر جو ہے بے قابو رہا، نہ امپورٹ ہوگی، نہ ایک ہفتے کے بعد بجٹ ہوگا، تو آپ کی وابستگی کس کے ساتھ ہے؟ جمہوریت کسی دھرتی کے اوپر ہوگی. جب اس دھرتی کا اور انسانوں کا وجود ظاہر آپ خطرے بالکل میں آپ درست کہہ شمار رہے ہیں، کر اور دیں گے انہی تو چیزوں وہ پر کون سے زیادہ معنی رکھنے والی فوکس بھی جمہوریت ہونا ہوگی؟ چاہیے دونوں اطراف سے. چوہدری صاحب آپ یہ بتائیے گا، قانونی طور پر جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے اس میں 153 اور 506، 505 اور 124 کی دفعات لگائی گئی ہیں، اور الزام یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور جو دوسرے ممبران ہیں ان کو اور ان کی فیملیوں کو دھمکیاں دی گئیں. آپ اس کو ایک تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کیا آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ کیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہے؟ بالکل، جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، ڈیفینیٹ ہے. جس طرح کی کل کی موومنٹ نظر آ رہی ہے، عمران خان کے گھر کے گرد گھیرا جو تنگ کیا گیا، اور آج بھی لاہور میں صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے گھر کی طرف جانے والے راستے جو ہیں وہ بند ہیں، اور پھر باقی جو لیڈرز ہیں ان کو بھی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں فہد کو بھی گرفتار کیا گیا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں، کیونکہ فواد چودھری مین سپوکس مین تھا عمران خان کا، جو بات کر رہا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ چلیں ایف آئی آر ایک ہو گئی جس حد تک بات ہے. اب اس ایف آئی آر میں کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کا کوئی ریمانڈ بنتا ہو، کوئی چیز ریکور کرنی ہو. کیونکہ ریمانڈ ان کیسز میں لیا جاتا ہے قانون کی نظر میں کہ آپ نے کوئی پستول برآمد کرنا ہے، آپ نے کوئی ایسا ایمونیشن ہے جو اس کے پاس ہے وہ برآمد کرنا ہے، کوئی ریکوری کرنی ہے. تو ایسا جو ہے ریکوری تو کوئی نہیں ہے، صرف ایک تھریٹننگ لینگویج ہے، اور اس کے اوپر 506 دیٹ از بیلیبل آفینس. تو اس لحاظ سے یہ قابل ضمانت جرم ہے، اور ان کی تو بیل اسی وقت ہی لے لینی چاہیے جب وہ کورٹ میں پیش ہوں. اب اس وقت کی اطلاعات کے مطابق تو ابھی وہ کورٹ میں بحث چل رہی ہے، بیل لیتی ہے کورٹ نہیں لیتی، لیکن قانون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس میں کوئی ریکوری نہیں ہے کہ جس میں پولیس کو 5 دن کے لیے دے دیا جائے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے شہباز والی. سیاسی جو کارکن ہوتا ہے کسی بھی جماعت کا ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہو، خواہ وہ پی ایم ایل این کا ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی کا ہو، اس کو جو قانون کے دائرے سے ہٹ کے جو سلوک کیا جاتا ہے اس کی مذمت کی جانی چاہیے. کیونکہ سیاسی کارکن جو ہے، سیاسی کارکن کو اگر ہم اس طرح ٹریٹ کریں گے تو پھر سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی. پھر آپ
یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست میں بات آگے بڑھے. سیاست مکالمے سے آگے بڑھتی ہے. لہٰذا آئی ہوپ سو کہ وہ ڈاکٹر شہباز والا یہ ڈرامہ رپیٹ نہیں ہوگا کہ 5 دن کے لیے ریمانڈ اور پھر آگے. اور اسی طرح جو ڈاکٹر عمران ریاض کے ساتھ ہوا, وہ ایک جگہ ایف آئی آر پھر دوسری جگہ ایف آئی آر. مطلب ایز اے قوم ہم دیکھیں تو ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. ہمیں اپنے دونوں پارٹیز جو اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو جس طرح مسل رہی ہیں, اور پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے کس صورتحال میں جا رہے ہیں. اگر اس صورتحال میں مزید گرفتاریاں ہوتی ہیں یا عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو انریسٹ تو اور بڑھے گا پاکستان کے اندر. پہلے ہی غریب مر رہے ہیں بےچارے, بلوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, یوٹیلیٹی بلز کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ انریسٹ جو ہے یہ بھی دیکھنے کی ظاہر ضرورت ہے. یہ اس سے بڑھتے نظر آ رہا ہے. اب سلمان صاحب آپ بتائیے گا, فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ظاہر ایک پورا ایپیسوڈ ہم نے یہ بھی دیکھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی 2018 سے 2022 تک, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں, اور اس طرح ہم نے یہ بھی دیکھا نیب کا استعمال مختلف اوقات میں. یہ جو ڈویژن ہمیں مسلسل نظر آ رہا ہے, اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی پارٹیوں کو سیکھنا چاہیے ماضی سے, اور جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اس طرح نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیے, سیاسی جماعتوں نے تو اس ملک کی سیاست سے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے سب کچھ قربان کر دو. وہ ہو رہا ہے, اس میں حکومت ہو, اپوزیشن ہو, بڑی جماعتیں ہوں, چھوٹی جماعتیں ہوں, آپ کو سب کا طرز عمل ایٹیٹیوڈ وہی نظر آ رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکی. اب دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کو کیا کہا ہے. اس سے پہلے بھی کئی لیڈر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ سکے. کبھی الیکشن کمیشن نے کسی کے خلاف ایف آئی آر کروائی تھی؟ آج پہلی دفعہ ایف آئی آر کروائی ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں لگتا یہ ہے کہ یہ طے ہوا ہے حکمران طبقے کے اندر بیٹھ کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کہ جی اب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رعایتی سلوک نہیں ہوگا, اور ایک بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کیا جائے. اسی وجہ سے عمران خان کی گرفتاری کی خبریں بھی چل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ جو ریڈ لائن والی بات عمران خان کرتے ہیں, وہ چاہے عمران خان کریں یا کوئی اور جرنلسٹ کرتے ہیں کہ جی عمران خان کو ریڈ لائن لگا دی گئی ہے, اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند نہیں کرتی ہے, ان کو کسی صورت میں لایا نہیں جائے گا. تو یہ اگر آپ طے کر چکے ہیں تو پھر فواد چودھری کی گرفتاری کی کیا اہمیت ہے؟ ابھی تو اور بھی گرفتاریاں ہوں گی, عمران خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. تو بہت سے کھیل جو ہیں وہ ہم اب اس وقت تانے بانے بنا رہے ہیں کیونکہ ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے. اب آپ دیکھ لیجئے, اگر آج ہی کا اخبار آپ اٹھا لیں تو 3-4 حکومتی وزراء نے الیکشن سے فرار کی بات کی ہے. ایک نے کہا جی پہلے انتصاب ہوگا پھر انتخاب ہوگا, ایک نے کہا جی پہلے مردم شماری ہوگی پھر انتخابات ہوں گے, ایک نے کہا جی معاشی بدحالی کو دور کیے بغیر انتخابات نہیں ہوں گے, ایک نے کہا جی ہمیں انتخابات سوٹ ہی نہیں کرتے. یعنی اب جو آئینی تقاضا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اور 60 دنوں کے اندر 125 نشستوں پر بائی الیکشن قومی اسمبلی کے, وہ ہونے ہیں. اگر آپ نے یہ نہیں کرانا تو اس کا مطلب ہے آپ اداروں کو اپنے حق میں استعمال کریں گے, جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ فیصلے کریں جو حکمران چاہتے ہیں. تو آپ نے تو پورا کا پورا آئین اور قانون کی تشریح خود سے اپنے مفاد کے لیے کر لی ہے نا, اور آپ کر رہے ہیں. آپ آج دیکھ لیجئے 3 دفعہ عدالت نے حکم دیا کہ فواد چودھری کو پیش کریں, نہیں پیش کیا کیونکہ پیش کرنا چاہتے ہی نہیں تھے. کیا آئین کہتا ہے اور کیا قانون کہتا ہے اس کو چھوڑے. یہ تو ہمارے یہاں کوئی پہلی دفعہ آئین کی پامالی ہو رہی ہے یا قانون کی پامالی ہو رہی ہے. تو اس لیے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ان کی رسی جو ہے اس کو ٹائٹ کرنی ہے, اور اس کے لیے پھر جو بھی حربہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں. لیکن حکومت کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کا انریسٹ کریٹ کر کے, جیسے ابھی کہا جا رہا تھا تجزیے میں, آپ کسی قسم کی نہ تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور نہ اکنامک اسٹیبلٹی کو انشور کر سکیں. آپ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اور صرف اکانومی وائز وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے, آپ کے پورے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر آ گئے, اور آپ کو کوئی امداد دینے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہو رہا. اب آپ کو آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہے تو ایک نیا ریلا جو ہے مہنگائی کا اس ملک پہ نافذ کیا جائے گا, اور آپ ایسے موقع پہ آپ سیاست کر رہے ہیں. اب اگر پی ٹی آئی نے استعفے دے کر سیاست کی تھی تو جب پی ٹی آئی نے واپس آنے کی بات کی تاکہ وہ اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم لگا سکیں, تو اسپیکر جو ہے انہوں نے اپنا آئین بنا لیا. پہلے ہمیں کہا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ انفرادی سطح پر پیش ہو اور ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر درخواست پیش کرنے آئیں گے تو میں استعفے قبول کروں گا, اور ان کے بقول یہ آئینی ذمہ داری ہے میری.
اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے خود ہی استعفے قبول کر لیے. اب پتہ نہیں کس نے ان کو درخواست دی نہیں دی, کون ان کے سامنے پیش ہوا, انہوں نے بھی سیاست کی کیونکہ انہوں نے طے کر لیا کہ راجہ ریاض کے ساتھ مل کے نگران وزیر اعظم کا انتخاب کرنا ہے. تو جب اس قسم کی فرسودہ اور چھوٹے قد کی سیاست ہوگی اور چھوٹے قد کے لوگ جب اس طرح کے فیصلے کریں گے تو پاکستان کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس پر مزید ہم بات کریں گے جگہ ہی صورتحال اساں کے نظر اچے پئی ودی گلیں وقت بریک جو اساں کرے. پروگرام میں ایک بار بھلی کار شہین صاحب بتائیے گا, اب جو سلمان صاحب نے بات کی بریک سے پہلے, جو صورتحال اس وقت حکومت کی جانب سے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے پی ٹی آئی کا بھی تقریباً یہی طرز عمل رہا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ رہا ہے. خان صاحب تو خود ٹی وی پر آ کر کیا کچھ نہیں کہتے رہے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, سبق سیکھنا چاہیے کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونا, جو اس وقت ملکی صورتحال ہے, جو اصل ایشوز ہیں ان پر بیٹھ کر بات کی جائے؟ دیکھیے جی, اگر عمران کے بارے میں بات کی جائے تنقید کے نقطۂ نظر سے تو آپ لفافہ صحافی ہو جاتے ہیں, اور مخالفانہ تجزیہ کریں تو بھی آپ لفافہ ہو جاتے ہیں. لیکن میں اپنے دوست سے سلمان صاحب سے یہ بات کروں گا کہ ان کا جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ دراصل یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب رعایتی سلوک نہیں ہوگا. یہ کوٹ ان کوٹ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رعایتی سلوک نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ رعایتی سلوک ہو رہا تھا اور وہ پیداوار بھی رعایتی سلوک کی ہیں, اور جب کوئی پیدا ہو جاتا ہے اور اس بچے کو سویٹ ڈش کی یا ٹافیوں کی یا لولی پاپ کی عادت ہو جائے تو اس کو بے شک سمجھاتے رہیں کہ بیٹا زیادہ میٹھا کھانے سے دانت خراب ہو جائیں گے, وہ اس کے لیے ضد کرتا رہتا ہے, وہ اس کے لیے بارگین کرتا رہتا ہے, وہ ہر طرح کی آفر وغیرہ کر سکتا ہے. جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ رسی ٹائٹ کر سکتے ہیں, رسی ٹائٹ تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو 9 10 سال جو ہیں جیلوں میں رہتے ہیں اور بعد میں آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہاں تو نہ نیب ہے نہ ان کو کوئی ہاتھ لگا رہا ہے. اور جو اس سے پہلے ہمارے دوست ساتھی کہہ رہے تھے کہ لاہور کے اندر ٹریفک بلاک ہے, میرا دفتر واقع ہے ان کے گھر کے ساتھ, عمران خان کے زمان پارک کے ساتھ ایک ہی سڑک ہے. وہاں پہ گزشتہ 3-4 ماہ سے جو ہے وہ سڑک بلاک کی گئی ہے, وہاں پہ بیریئر لگائے گئے ہیں, وہیں پہ انٹرویو آپ روزانہ لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ فواد چودھری ہوں, چاہے وہ محترمہ ہوں, چاہے وہ عمر ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اسلام آباد کی عدالت کے باہر یہ کہا ہے کہ میں بھگت سنگھ اور نیلسن منڈیلا ہوں. تو اگر فواد چودھری بھگت سنگھ اور نیلسن منڈیلا ہیں تو ان کا رائٹ ہے جمہوری کہ وہ اپنے آپ کو بھگت سنگھ اور نیلسن منڈیلا دیں, لیکن یہ سارا جو روگ ہے یہ عمران خان نے لگایا ہے, جو تعریف کرتے ہیں کہ سخت بات کرو, ہر ایک کو چیلنج کرو. بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کو غلط جو ہے وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا ہے نگران, آپ جائیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیے. اگر محترمہ کی ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کو جو ہے گرفتار کرنے آئے ہوئے ہیں, اور ماشاء اللہ کا دور تھا تو وہ کہتی تھی ڈو یو ہیو اینی پیپر, وہ کاغذ دیتے تھے, وہ سائن کر دیتی تھی. تو اس میں محترمہ سمیہ بھی پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہیں, وہ سکھر جیلوں میں رہی ہیں, کوئی رویا دھویا نہیں ہے. یہ سیاسی جدوجہد ہوتی ہے. میں نہیں کبھی سپورٹ کروں گا کہ سیاسی کارکن کو پکڑا جائے, لیکن سیاسی کارکن کمپین نہ کرے, سیاسی کارکن سیاست کرے, اور سیاست اس وقت دیکھتا ہے سیاسی کارکن کہ اس وقت میرے ملک کے عوام کی کیا حالت ہے. تو یہاں پر یہ جو نیلسن منڈیلا اور بھگت سنگھ ہیں, یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے بھی ہوئے ہیں کہ جب جو ہے یہاں پر منتخب حکومتیں گرا کے اور یہی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو لائی تھی, اور آج وہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں. اسی طرح سے یہ سلیکٹڈ جو لوگ ہیں
کہ آج جمہوریت کے چیمپئن بن رہے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ المیہ ہے. اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی ایم کا تو آپ جو ہے نام بھی نہیں لے سکتے، نہ اس وقت کر سکتے تھے. وہ سیاسی کارکن نہیں ہوتے. علی وزیر سیاسی کارکن نہیں ہوتا. کبھی اس کی حمایت میں جو ہے بات کی ہے عمران خان نے یا فواد چودھری نے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے. ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ اس لیے ہیں کہ ہم جو ہے تمیز نہیں کر پا رہے کہ کون سا راستہ فاشزم سے ہوتا ہوا، انارکی کرتا ہوا ایجیٹیٹر جو ہے پالیٹکس کی طرف، ایجیٹیشن کی طرف ہی رکھنا چاہتا ہے ملک کو، جس کا نقصان ہوگا ملک کی معیشت کو بھی ہوگا. اور ملک جن خطرات سے دوچار ہیں، ملک کیا دوچار ہوتے ہیں، جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں وہ ظاہر بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس کے میں سلمان صاحب سے اس کا جواب لے لوں، پھر چودھری صاحب کے پاس بھی آتے ہیں. سلمان صاحب آپ بتائیے گا، اس سے برعکس کے اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور اس میں جس طرح کی سیاست ہمیں مسلسل نظر آئی ہے، اس پر بار بار یہ بات ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے جو سبق سیکھا ہے جس طرح کا بھی، تو اس کو بھی آ کر بیٹھنا چاہیے. اب آگے اس طرح سے جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے پی ٹی آئی استعمال ہو رہی تھی، اس وقت اتحادی حکومت استعمال ہو رہی ہے، اور سارے معاملات جس طرح سے نظر آ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو سیکھنا چاہیے اور پی ٹی آئی بھی کچھ سیکھے گی اس پوری صورتحال سے؟ دیکھیے نا، عمران خان کی تو سیاست جو ہے اس پہ تو ہم بہت تنقید کر سکتے ہیں اور ہمارا حق ہے، ہمیں کرنی بھی چاہیے. ان کے بہت سے سیاسی فیصلے ہیں جن پہ بڑی سخت تنقید ہونی چاہیے. لیکن یہ جو تجربہ کار اس وقت حکومتیں ہیں اور جس میں 13 جماعتیں شامل ہیں، ماشاءاللہ ایک ایک بڑے بڑی قدآور سیاسی شخصیتیں ہیں، کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کندھا فراہم نہیں کیا ریجیم چینج کے اندر؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ ریجیم چینج جو ہے وہ وداؤٹ ایسے ہی ہو گیا؟ اور کیا اس وقت جو شہباز شریف ہے یہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار نہیں ہے؟ زرداری صاحب کس کی سیاست کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ مجھے بتائیے ذرا. کیا وہ اس وقت وہ رول پلے نہیں کر رہے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اصل میں بات وہی ہے جو عمران خان نے جب اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کی تو پھر یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے خلاف انہوں نے بطور ہتھیار اپنے آپ کو استعمال کروایا. اور اسی طریقے سے آج پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو عمران خان ماضی میں کرتے رہے. فرق کیا ہے مجھے بتائیے ذرا دونوں میں؟ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اچھا لالی بات آئی، چاکلیٹ دیا، لالی پاپ دیا، کھڑا کیا، گولیاں دی، ٹافیاں دی. نواز شریف کی تو ساری سیاست اسی کے اوپر کھڑی ہے، اور مریم نواز کی سیاست بھی اسی پہ کھڑی ہے، شہباز شریف کی سیاست بھی اس پہ کھڑی ہے. اور اب تو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ لاڈلے اسٹیبلشمنٹ کے زرداری صاحب ہیں. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پر جو نقوی صاحب کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے اس سے بھی اندازہ لگا لیں. سر میں اسی سے ریلیٹڈ کہہ رہا ہوں کہ اب سیکھنا نہیں چاہیے سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہو، فضل الرحمان صاحب ہو. تو پھر آپ کسی طریقے سے پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کا مقدمہ مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنے اپنے مفاد کے لیے اپنا کندھا پرووائڈ کرنا ہے ایک طاقت کو اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا ہے، تو یہ پاکستان میں 75 سال سے تو ہو رہا ہے نا جی. اب بھی ہوتا رہے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ سیکھنے کی بات، اگر سیکھا ہوتا تو آج ہم اس مقام پہ اور اس نتیجے پہ تو نہ پہنچے ہوتے جہاں ہم آج کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے سیاستدانوں کے بیانات کے تضادات بھی ہیں، ان کے طرز عمل بھی ہیں، ان کے ایکشنز بھی ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو سیاست اور جمہوریت ہے نا، یہ تو بطور ہتھیار استعمال ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں. اس میں عوام کہاں پر ہے مجھے بتائیے؟ یہ جو ساری لڑائی اس وقت حکومت یا اپوزیشن کے درمیان چل رہی ہے یا اداروں کے درمیان چل رہی ہے، اس میں کہیں آپ کو عوام ریلیونٹ نظر آتے ہیں؟ کل آپ نے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے. میں چودھری صاحب کے پاس، چودھری صاحب آپ بتائیے گا جو صورتحال ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے میں نے جیسے پہلے ذکر کیا پی ٹی آئی کے دور میں مسلسل ہم نے یہ صورتحال دیکھی تھی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف جس طرح کی چیزیں چلی تھیں، جس طرح سے نیب کا استعمال ہوا اور ساری چیزیں، حالانکہ اس میں کوئی ثابتی آج تک نہیں آ سکی. چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی جماعتوں کو اس سے سیکھنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں 75 سال کی جو سیاست ہے اس میں تو انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. مطلب یہ ایک پاور گیم ہے. ہمارے ہاں ایک پاور پالیٹکس کا تصور ہے، اور پاور پالیٹکس کا مطلب یہی ہے کہ بس اگلے اپنے جو حریف ہے اس کو لتاڑنا ہے. تو ایک عرصے سے دونوں جماعتیں لوٹ رہی تھی ملک کو. منی لانڈرنگ کیا یہ نہیں کرتے سارے؟
سارے آپ کے پالیٹیشین کا کرپٹ نہیں ہے. آپ کے جو پالیٹیشین ہیں سارے وہ جو کاروبار میں اس وقت بھی کر رہے ہیں, جو اس وقت بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, ہمارے سامنے ساری چیزیں. یہ پہلی دفعہ ہوا. عمران خان کو صرف یہ کریڈٹ ضرور میں دیتا ہوں کہ انہوں نے نئی جو جنریشن تھی ان کو اویئرنیس دی. جس طرح بھٹو نے 70 میں عوام کو ایک اویئرنیس دی تھی, محلات سے نکال کے تو پالیٹکس سڑکوں پہ آئی تھی, اسی طرح عمران خان نے اویئرنیس دی. اور اس وقت خصوصی طور پہ جو نیشنلزم کا کوشچن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پاکستانی قوم جو ہے ایک بیداری کسی ہی کیفیت میں ہے. وہ اس صورتحال میں اس طرح کی طاقت کا آزمایا جانا اور کیا جانا, یہ میں سمجھتا ہوں نقصان دہ ہوگا ہمارے لیے, کوئی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں پنجاب کراچی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہے اتحاد کر لیں اور پھر وہاں پہ آپ سچویشن کو کنٹرول کر. تو یہاں پہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ, اور اس کا تانا بانا تو بلاول صاحب کے جتنے وزٹ ہوئے ہیں, سلمان عابد صاحب کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بلاول صاحب کے جتنے وزٹ ہوئے ہیں گزشتہ 2.5-3 ماہ جو امریکہ کے ہوئے ہیں, تو یہ ساری ایک مجھے تو یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا پلان لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہونے جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, اس صورتحال میں قومی سلامتی کا بھی کچھ تقاضا ہے کہ قومی سلامتی جو ادارے ہیں وہ دیکھیں اس چیز کو کہ ہمارے لیے قومی مفاد میں کیا ہے. ہم جو ہے وہ کام کریں جو ہماری قومی مفاد میں ہے. کسی کی محبت میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں یا ہم کہیں استعمال تو نہیں ہو رہے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو انریسٹ بڑھے گا وہ پاکستان کے تو خلاف جائے گا, پاکستان کے تو حق میں نہیں جائے گا. اس میں ظاہر ہے بالکل. شاہین صاحب آپ اس پر مجھے یہ بتائیے گا, جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے, ظاہر اس میں ہم نے ایک لمبا سلسلہ دیکھا, پھر 8 ماہ کے بعد جو کوشش تھی 8 ماہ سے پی ٹی آئی کی کہ الیکشنز کی طرف معاملات جائیں, پنجاب کے اوپر اعتراضات تھے, اسمبلیاں خان صاحب سے چلی گئیں, اس وقت گرفتاریوں کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے. کیا آپ آگے دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ صورتحال کہیں پر جا کر اس پر آئے گی کہ بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں؟ دیکھیے عمران خان تو نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, نہ جمہوری عمل کو مانتے ہیں, نہ مکالمے کو مانتے ہیں. ہمارے وکیل صاحب ساتھی نے کہا تھا کہ جمہوریت تو مضبوط ہی آگے بڑھتی ہے, مکالمے سے بڑھتی ہے. جہاں تک رجیم چینج کی ہمارے دوست بات کر رہے ہیں, اگر عمران خان میں ایک ایوٹا, ایک ننا سا بھی سیاست کی الف بے سے کمٹمنٹ ہوتی تو وہ دوبارہ جو بارگین اسٹیبلشمنٹ سے کرنے کے لیے جو پریشر پالیٹکس کر رہے ہیں اس کی بجائے اگر وہ واقعتاً یہ تجزیہ ہے ان کا کہ اسٹیبلشمنٹ کھیلتی رہی ہے, پہلے وہ نواز شریفوں کو بناتی رہی ہے, پھر وہ عمران خانوں کو بناتی رہی ہے, پھر بٹو جیسے لوگ اور پرویز الہی جیسے لوگ اور ایم کیو ایم جیسی طاقتیں اور گروہ جو ہیں وہ بیلنسنگ فیکٹر ہوتے ہیں کہ کس کی حکومت لانی ہے. اور واقعی اگر دیانت داری کے ساتھ وہ جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو انہیں تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس ایجنڈے پہ جانا چاہیے کہ ہم آئین کے تحت جو ہے کسی کو راستہ نہیں دیں گے. آج جو اظہاریہ ہے وہ تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ بارگین کرنا چاہتے. جی شاہین صاحب. جی سلمان صاحب آپ بتائیے گا اس پوری صورتحال کو کہاں جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی سلمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بھیا. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو آگے؟ دیکھیے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بحران بڑھے گا, اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب میں عمران خان پر الزام لگاؤں یا نواز شریف پہ الزام لگاؤں یا پیپلز پارٹی پہ الزام لگاؤں یا کسی اور کے اوپر الزام لگاؤں. ہم یہ طے کر چکے ہیں اجتماعی طور پر کہ ہم نے اپنا معاذرائی کا اور ٹکراؤ کا ماحول ختم نہیں کرنا. دیکھیں عمران خان تو ابھی 4 سال کی پیداوار ہے نا جی. پچھلے 30 سال سے جو سیاست ہو رہی تھی اینٹی پیپلز پارٹی اور پرو پیپلز پارٹی, وہاں پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے کیا سیکھا تھا؟ آپ بھول گئے جب نواز شریف کالا کوٹ پہن کے اندر گئے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیے نا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا غصہ نکالنا چاہتے تو نکالتے رہے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ابھی دیکھیے نا
इमरान खान ने कहा कि हम पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था, पार्लियामेंट में आ रहे थे, तो आपने क्या किया? आपने रास्ता ही रोक दिया। और वही मैंने आपको कहा है कि राजा परवेज अशरफ की वो क्लिप निकाले सारी की सारी, जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, अब पता नहीं कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इसलिए मसला सिर्फ इमरान खान नहीं है, मजमूई तौर पे हमारी पूरी पॉलिटिकल क्लास जो है उसका अपना आइन है, उसका अपना कानून है, उसकी अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उसका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसके अंदर वो खेलते हैं। भाड़ में जाए आइन क्या कहता है, भाड़ में जाए कानून क्या कहता है, भाड़ में जाए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या कहते हैं। यहाँ तो सियासी जमातें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, खानदानों पे खानदानों के निजाम चल रहे हैं सारे के सारे। ज़ाहिर है और हर उसी वक्त तरह कोई ना से कोई सियासी सूरत जमात हाल establishment को सहारा चलते देती है। हुए तो इस- नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, शाहीन कुरैशी साहब, इश्तियाक चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल इन वक्त जेका नज़र अचे पई, पीटीआई अॻवान फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी थी आहे। उन खां अॻु पीटीआई जे हुकूमती दौर दौरान मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी जे बि केतिरनि ई अॻवाननि जूं गिरफ़्तारियूं थियूं हुयूं ऐं इहो इम्कान मौजूदु आहे त वधीक गिरफ़्तारियूं बि थी सघनि थियूं। मुल्क अंदरि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में जेके सियासी जमातूं पावर में अचनि थियूं उहे पावर खे सियासी केसनि वसीले इस्तेमालु कनि थियूं ऐं साॻी तरीक़े सां जेका सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र अचे पई, जॾहिं गॾु वेहण जो वक़्तु आहे ऐं मामलनि खे अॻिते वठी हलण जो वक़्तु आहे ऐं जॾहिं अवाम जे लाइ कुझु करण जो वक़्तु आहे त उन वक़्तु हिक ॿिए ख़िलाफ़ सियासत जो इस्तेमालु हिन वक़्तु बि थिए पियो। इन सां गॾोगॾु जेका मुल्क जी मईशत जी सूरत हाल आहे उहा ॾींहों ॾींहुं इंतिहाई ख़राबु नज़र अचे पई। IMF सां ॻाल्हियुनि बाद वधीक मुल्क अंदरि महांगाई जो इम्कानु आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेको इलेक्शन जे हवाले सां मामला आहिनि उहे बि हिन वक़्तु ताईं क्लियर नज़र नथा अचनि। साईं प्रोग्राम जो वक़्तु ॼाणे थो पंहिंजे मेज़बान मेराज बि ॾींदा इजाज़त।